अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और अब स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने को है। इंतहाई अहम कुछ कागजात नामजदगी हैं और बिलखुसूस लाहौर की बात करें तो अभी तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी हैं उन पर फैसला नहीं आया है। जो बानी पीटीआई हैं उनके कागजात नामजदगी पे फैसला नहीं आया है, जबकि नवाज़ शरीफ के कागजात नामजदगी लाहौर के हलकों से मंजूर हो चुके हैं। अब कल का दिन फ़ाइनल होगा कि किसके कागजात मंजूर होने हैं और किसके कागजात मंजूर नहीं होने हैं। साथ ही साथ सियासी जमातें अपना मंशूर भी सामने ला रही हैं, अपने जो इंतखाबी नारे हैं वो भी अवाम के सामने रख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के कुछ निकात अयां किए हैं और अब जो दीगर जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं, वो भी अपना जो उनका डेडिकेटेड इंतखाबी हलका है उसको लेकर उसी नौयत का मंशूर और इसी नौयत की बातें ला रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे और जब सब लोग एक तरफ हो गए तो फिर उन्होंने भी इस ऑप्शन को कबूल कर लिया। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि वो पीटीआई की हुकूमत तहरीक के ज़रिए आउटसाइड पार्लियामेंट तहरीक के ज़रिए गिराना चाहते थे और जिसमें उन्हें यकीन था कि वो कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन लाया गया और इस वजह से उसका साथ दिया कि ताकि अगर ये हुकूमत बच गई तो कोई ये ना कहे कि मौलाना ने इस हुकूमत को बचा लिया है। अब ये कहानी क्या है, इससे मुताल्लिक ऐसे वक्त में इंकशाफात क्यों किए जा रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान भी ख़ुद को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं? और ये जो सीट एडजस्टमेंट का अब तक मुस्लिम लीग नून के साथ भी और पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी इत्तलात आती थी, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के हलक़े हैं उस पर अब मामलात हतमी मराहिल में हैं। एक अध हलके को छोड़ के जो इंतखाबात हैं उनसे मुतालिक अब नाम फ़ाइनल हो चुके हैं। जो टिकटों का इंतखाब है उससे मुतालिक नाम फ़ाइनल हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, अब इनके जो हलके हैं उनका इंतखाब हो चुका है। साथ ही साथ NH 242 मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे या शहबाज शरीफ, फ़ैसला नहीं हो सका है। शहबाज शरीफ कराची में मौजूद हैं। इरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून अभी तक उनका मंशूर नहीं आया, वाज़ेह बयानिया भी नहीं आया। उनके लोगों से जब हमने पूछा वो कहते हैं कि हम होमवर्क कर रहे हैं, हमने इलेक्शन टीवी पे या सोशल मीडिया पे नहीं लड़ना बल्कि फ़ील्ड में लड़ना है, तो हम फील्ड वर्क में बिज़ी हैं। लेकिन लाहौर इट्सेल्फ एक बड़ा गंभीर किस्म का दंगल बन गया है और दंगल से ज़्यादा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर जंगल का समा है। अब सुना है कि 10 हलकों पे नाम फ़ाइनल हो चुके हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। हमज़ा शहबाज का नाम सरप्राइजिंगली नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दीगर रहनुमा हैं जिनमें ठन भी चुकी है। इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या लाहौर वाकई एक मामला और एक मसला बन चुका है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, ये लाहौर सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब या मुस्लिम लीग का गढ़ नहीं है, सियासत का भी गढ़ है। और वो एक पुराने ज़माने में कहते थे कि जिसका मुल्तान मजबूत उसका दिल्ली भी मजबूत। क्योंकि हमलावर जब आते थे, मशहूर तो ये तुरखम का रास्ता है, लेकिन ये आते थे बलूचिस्तान से जी, और DG खान से, हड़ंद से गुज़र के तो मुल्तान जब वो फ़तह कर लेते थे तो फिर उसके बाद उनके लिए दिल्ली पहुंचना कोई आसान नहीं रहता था, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती थी। तो अब ये समझा जाता है कि जिसका लाहौर मजबूत है उसका इस्लामाबाद भी मजबूत है। तो इस बेस पे और दावा भी मुस्लिम लीग का यही रहा है और एक तवील अरसे तक वो नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग लाहौर के बेताज बादशाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब थी तो 2-3 सीटों तक महदूद हो गई, एक दौर में तो बिल्कुल सफाया हो गया। फिर PTI तो वो भी आखिर में 4 सीटों तक ही रही, इससे आगे नहीं जा सकी। तो लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर पहली दफ़ा थोड़ी सी महसूस हो रही है दराड़ लाहौर की सतह पे। मिसाल के तौर पर जो शुनीद है वो ये है कि ये अयाज सादिक साहब के हलके, क्योंकि नई हल्का बंदी जो हुई है, अयाज सादिक साहब जिस हलके से लड़ना चाहते हैं उसी हलके से शेख रोहेल असगर साहब भी। अब शेख रोहेल असगर साहब का कहना ये है कि मैं वहाँ से मैंने रहा, मेरे भाई शकील रहे, शकील असगर जो थे उससे पहले उनके वालिद रहे एक दौर में, तो वो उनका है। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो 13 में भी वहाँ से कामयाब हुआ, 18 में भी कामयाब हुआ, अब भी मेरा वो हल्का बनता है।
اور 13 میں تو انہوں نے عمران خان صاحب کو 2 میں غالباً عمران خان صاحب کو شکست دی تھی. تو وہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے اس حوالے سے. تو یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. ایک تو ایشو یہ ہے ان کے لیے, 2 نئے لوگ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں. ایک عطا اللہ تارڑ صاحب, وہ گجرانوالہ میں ایک ایشو ہے. ہاں گجرانوالہ میں بھی, وہ لاہور سے بھی, لاہور سے بھی ہیں. ان کا ہے کہ جی لاہور سے ایک سیٹ ملنی چاہیے, اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو وہ پرانے جو وہاں سے ایم این اے ہیں ان کا کیا بنے گا. اور حافظ نعمان صاحب ہیں وہاں جو دعوے دار ہیں ٹکٹ ہولڈر, جی وہ ان کا کیا بنے گا, یہ ایک ایشو بھی ہے. پھر علیم خان صاحب کا ہے استحکام پاکستان پارٹی سے, جو وعدے وعید کیے جا چکے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک بڑا وفد کیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب تھے اور ایاز صادق صاحب تھے, غالباً سعد رفیق صاحب تھے اور لوگ تھے. کچھ وعدے وعید یقین سیاسی رابطہ مہم جو شروع کی تھی انہوں نے. جی ہاں, تو یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اور مسلم لیگ بجا طور پر یہ سمجھتی ہے کہ لاہور شہر میں اگر ہم نے دوسری جماعتوں کو ایڈجسٹ کیا تو پھر دوسری جگہوں پر تو ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ نہیں رہے گی. اچھا, بلاول صاحب بھی اٹسیلف ایک, وہ بھی مسلم لیگ نون کو چیز ہرٹ بلاول کر رہی ہے. صاحب اگر وہاں آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جو ان کا قد کاٹ ہے اور جو ان کی ایک مسلم لیگ کے نون کے خلاف انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے نا, اگر وہ سیٹ مقابلے میں آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا صحیح کہ ایک نیا درد سر ہوگا نا مسلم لیگ نون کے. اچھا ارشاد صاحب, جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج آ کے یہ انکشاف کیا کہ جو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی وہ اس کے حامی نہیں تھے, اور جب ساری جماعتیں ایک طرف ہو گئیں تو اس وقت مولانا صاحب کو بھی اس لیے ساتھ دینا پڑا کہ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بچا لیا جس کے خلاف وہ کیمپین کر رہے تھے. کیا مولانا فضل الرحمان بھی اب خود کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ڈسٹینس کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا ان کے ساتھ بھی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ تھا وہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, یا ایسے وقت میں آ کے یہ انکشاف کرنا اس کا مقصد کوئی اور ہے؟ جی, اصل میں مولانا کا تو ڈے 1 سے یہی تھا کہ ہم اس اسمبلی کو, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے, یہ بات بھی لیکن جب آ گئے تو پھر کہتے ہیں جی تحریک چلائی جائے. لیکن انہوں نے جو 2 لانگ مارچ کیے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون سے یہ توقع کرتے تھے کہ وہ استعفے دے دیں, وہ کہتے ہیں ہم کیوں دے دیں. پیپلز پارٹی سے یہ توقع کرتے تھے جن کے پاس سندھ کی حکومت تھی کہ آپ سندھ کی حکومت چھوڑ دیں, وہ تو تیار نہیں تھے. مولانا کے پاس آپشن کیا تھی جی سوائے ان کے ساتھ جانے کے؟ ایک لانگ مارچ کیا, اس کا فائدہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا اور وہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے. دوسرا لانگ مارچ بھی اس کا کوئی ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. جی, تو ایسی صورت میں وہ ان کے تھی. لیکن یہ ڈسٹنس کرنے والی بات نہیں, وہ میرے خیال ہے ریکارڈ کو درست رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا موقف جو تھا وہ کچھ اور تھا, یہ نہیں تھا, تاکہ 16 ماہ کا ملبہ جو ہے جس میں ان کے 4 اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں وہ ان پر جا سکے. اچھا ارشاد صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چوہان صاحب, جب آپ کی پارٹی اس کو کہہ لیں کہ سٹون بریکنگ سرمنی تھی آپ کی, تو کافی لوگ آئے, بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے اس میں, لیکن جو آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں غالباً قومی اسمبلی کے 20 ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 40 ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی انٹری اتنی جاندار نہیں ہے, اور اس پہ بھی ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ کوئی فائنل ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کے فگرز جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. تقریباً جناب ہمارے کوئی 35-40 کے قریب جناب ایم این اے کے جناب فارم جمع ہوئے ہیں, اور 50 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر, اور تقریباً کوئی اللہ بھلا کرے کوئی 25-30 سے زیادہ تقریباً 40 کے قریب سندھ اسمبلی میں کراچی سے ہمارے فارم جمع ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی بات درست نہیں ہے جو فگرز آپ کو کسی نے دیے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ ایک نیو کمر پارٹی ہے, نیولی اسٹیبلش پارٹی ہے, اور ایک افراتفری کے عالم میں ہم اپنی عزت سادات جو ہے ایک محاورہ ہے نا کہ عزت سادات بچانے کے لیے, ہم تو اپنی عزت بچانے کے لیے, سیاست بچانے کے لیے ہم نے فوری فیصلہ کیا کہ ایک انتہا پسند شخص کی انتہا پسند سیاست کی نظر ہم اپنی
पूरे सियासी कैरियर को ना करें, बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जो अल्लाह पाक ने तजर्बा दिया है रियासत चलाने का, हुकूमत चलाने का, मिनिस्ट्रीज का, 5 साल से लेकर 30-30 साल का हमारे लोगों को तजर्बा था, तो हम उसको ज़ाया ना होने दें। तो हमने एक रास्ता बनाया और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई छोटा फिगर नहीं है, और इंशाल्लाह जब ये इलेक्ट होके आएंगे फिर उसके बाद आज़ाद ये मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन है कि तकरीबन 25% कौमी असम्बली के अंदर और 25% पंजाब असम्बली के अंदर लोग आज़ाद भी मुंतखब होके आएंगे। वो आज़ाद फिर अपना फैसला करेंगे कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसमें भी एक अच्छा खासा बड़ा चंक जो है वो IPP की तरफ जो है उसका रुझान होगा। तो एक अच्छी खासा हमारा जरा पार्लिमानी ग्रुप जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर भी और वफाक के अंदर भी मौजूद होगा, जो सारी हुकूमत की मेकिंग और ब्रेकिंग सारी की सारी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अच्छा चौहान साहब, आप लोग आपके साथी जो थे वो काफ़ी अरसा पहले तक हमेशा मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा तनकीद किया करते थे, शरीफ ख़ानदान पर तनकीद किया करते थे कि इनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं थी, इनका कंडक्ट बेहतर नहीं था, इनके ज़ाती जो माली मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं थे। और आप PTI से अलग हुए अपनी सियासत बचाने के लिए और उनकी जो इंतहा पसंदाना सियासत को दफन करने के लिए, लेकिन आप सीट एडजस्टमेंट उसी पार्टी से कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ आप तवील अर्सा जदोजहद करते रहे और जिनके बारे में आप मुख्तलिफ जो हैं वो इल्ज़ामात लगाते रहे। तो ये क्या आपकी मजबूरी है? देखिए बात यह है कि वो तो चलो तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से जनाब उस वक्त पार्टी डिसिप्लिन कह लो या पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लो या पार्टी की जनाब मोहब्बत कह लो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। अब आप मुझे बताएं ना, इस वक्त PTI किन के हाथों में है? बैरिस्टर गौहर जो है कोई PTI का चेहरा है, लतीफ़ खोसा कोई PTI का चेहरा है, शेर अफजल मरवत कोई PTI का चेहरा है। हमने 17 साल इस पार्टी में वक्त गुजारा है। हमने वो बड़ा बुरा वक्त देखा है कि जब 6 से 7 से ज़्यादा बंदे डिस्ट्रिक्ट में ना वर्कर होते थे, ना वोटर होते थे, ना सपोर्टर होते थे और ना लीडर होते थे। और हमने फिर मारे खाई हैं नून लीग का 10 साल का दौरे इक़्तिदार, पीपल्स पार्टी का दौर, हर किस्म का बुरा वक्त हमने देखा। ये किधर थे ये लोग उस वक्त? तो आज अगर वो PTI के चाचे मामे ताए और फुफड़ बन गए हैं और वो PTI के जनाब जाली न्यूज़ रस्तू और सुकरात बुकरात और अफलातून बने बैठे हैं, तो ये चीजें सियासत के अंदर ये अप्स एंड डाउन होते हैं। कहते हैं ना आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है सियासत जो है, वक्त के साथ साथ चीजें सारी चेंज होती हैं। लेकिन उस वक्त PTI के प्लेटफॉर्म से हमें जनाब प्रॉपर तैयार किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था इन सारी चीजों के लिए। आज कम से कम हम जब अकीदत की ऐनक उतरती है तो अब हम एक न्यूट्रल तरीके से अपनी सारी सोच के साथ जरा अपनी गुफ्तगू करते हैं और अपनी बात करते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा चौहान साहब कि बहुत से लोग थे जब आपकी लॉन्चिंग तकरीब थी उसमें मौजूद थे और कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। अगर मैं कराची की बात करूं, IPP की कोई एग्जिस्टेंस वैसी है नहीं। अली जैदी साहब हमें नज़र नहीं आते हैं। इमरान इस्माइल साहब इक्का दुक्का कोई बात करते हैं लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। तो क्या ये लोग ऑन बोर्ड हैं, ये IPP का हिस्सा हैं? अगर हिस्सा हैं तो फिर ये खामोश और गायब क्यों हैं? ये देखो फैसल भाई, सिर्फ एक अली जैदी और दूसरे फवाद चौधरी साहब, इन दो ने थोड़ी सी जनाब चतर चलाकी दिखाई और कुछ ज्यादा ही महारत और फुर्ती दिखाई, और बाकी महमूद मौलवी साहब की क़यादत में हमारी सिंध की IPP भरपूर तरीके से इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर भी और तंजीमी पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना किरदार अदा कर रही है। और हत्ता कि डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो कराची का है उसके अंदर भी एक बड़ा अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छे खासे काउंसलर्स ने, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने IPP ज्वाइन किया है। 41 तो मेरी रिपोर्ट ये है कि 41 तो हमने हलकों में फॉर्म जमा करवाए हुए हैं सूबाई असेंबली के। अच्छा। और इस वजह से आप ये ना मत समझे कि वहां पर कोई IPP का रुझान नहीं है या IPP की प्रोग्रेस नहीं है। और ये दो बंदे ही हैं, बाकी तो सारे के सारे इंटैक्ट है, उधर के उधर है, गज बज के जनाब फ्रॉम डे फर्स्ट से IPP के साथ खड़े हैं। अच्छा चौहान साहब, इब्तदा में आप भी और दूसरी साइड से मुस्लिम लीग भी पुरजोश थी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद के हवाले से। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो कहते हैं जी हमारे लिए
تو پی ٹی آئی کے مطالبات وہ آن ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آئی پی پی کے مطالبات پورے کرنا مشکل ہے. وہ بہت زیادہ اپنے ہجوم سے زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں بھی, اور اہم سیٹیں مانگ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے تو 2 ہمارے ٹی وی پروگرام میں بھی کسی اور پروگرام میں بھی یہ بات اوپنلی کہہ دی ہے, باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ کون سی اہم سیٹیں ہیں جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں اور وہ دینا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے؟ وہی ایسی بات نہیں ہے جی, ہم نے 25 قومی کی اور 45 سے 50 دخل صوبائی کی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ایک درمیانی راہ نکل کے جو ہے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس میں نہ تو کوئی یک طرفہ مرضی, تمنا, خواہش اور ارادہ ہے, دونوں طرف کی یہ ساری چیزیں ہیں. دونوں طرف سے جناب چیزوں کو انیشیٹ کیا گیا اور دونوں طرف کے لیے یہ فائدہ مند ہے. بڑا کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دوں. اب پنڈی کی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. میری سیٹ کے اوپر اگر جناب یہ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے, اوپر نون لیگ اور نیچے جناب اگر میں ہوتا ہوں, تو وہاں پر اگر سپوز ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو کنسیکوینٹلی اس پہ جناب نقصان مجھے بھی ہوگا اور نون لیگ کو بھی ہوگا قومی اسمبلی پہ. نہیں, حنیف عباسی اور فیاض الحسن چوہان اکٹھے کیمپین کریں گے نا. اگر نواز شریف صاحب اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم اپنا بنوانا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بڑے احسن طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. قومی اسمبلی کے 172 سیٹیں تو آپ کو ہر حال میں لینی پڑے گی, اور 172 سیٹیں موجودہ حالات کے اندر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ڈیڈ لاک. نہیں, چوہان صاحب کیا رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 150 سیٹیں بڑی آسانی سے, 125 تو ہم پنجاب سے لے لیں گے, باقی 25 سیٹیں باقی صوبوں سے لے کے ہم 150 سیٹیں تو خود لے سکتے ہیں. یہ رانا صاحب کہتے ہیں. لیں گے نا انشاءاللہ, لے لیں گے, ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو لے لیں گے. لیکن میرا جو سوال ہے چوہان صاحب, کیا حنیف عباسی اور فیاض الحسن چوہان اکٹھے کیمپین کرتے نظر آئیں گے؟ لطیف کھوسا جڑا بڑھ سکتا ہے نا پی ٹی آئی کا, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. سنیں ارشاد علی صاحب, آپ کا اعتزاز ارشد صاحب ہر 2 سال بعد گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. کبھی جناب نون لیگ کے حامی ہوتے ہیں, پھر نون لیگ کے مخالف ہو جاتے ہیں, پھر پی ٹی آئی کے حامی ہوتے ہیں, پھر پی ٹی آئی کے بیچ میں مخالف ہوتے ہیں. آج کل پی ٹی آئی کے جناب وہ ارسطو سقراط بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سی سی کا ممبر ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کے. تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رول اگلی سنیں, پریزیڈنٹ کو پچھلا الیکشن پی ٹی آئی اس کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منیر سے لڑ کے آج چیئرمین بڑے ہوئے تھے. چیئرمین نہیں, میرا جو کہنا یہ ہے کہ رول ماڈل آپ کا آج بھی پی ٹی آئی ہے, اسی کو آپ دیکھ کے پالیسی بناتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے پالیٹکس آرٹ آف پاسبلٹی ہے. صحیح. اچھا, وزیر اعظم تو نواز شریف آپ نے بنا دیا, نواز شریف صاحب کو مان لیا. وزیر اعلیٰ علیم خان صاحب کا آپ کا مطالبہ ہے یا آپ کا اسیسمنٹ ہے کہ آپ لے جائیں گے وزارت اعلیٰ پنجاب؟ یہ انشاءاللہ وقت کے مطابق ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوگی. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ علیم خان صاحب جن کی کنٹریبیوشن ہے اس پورے حالات کے اندر, اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو جائے گا, پھر آزاد جو جیتے ہوں گے وہ کس سائڈ پہ اپنا رخ کرتے ہیں, نمبر گیم کیا بنتی ہے پنجاب کے اندر, اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, میری وہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ جب جہانگیر خان ترین کا اور علیم خان کا جہاز چلے گا تو ظاہر آزاد آپ ہی لے جائیں گے. ہاں, تجربہ آپ ایک جہاز بات کرتے ہیں شاہ صاحب, اتنے لوگوں کو پوری ایئر لائن ہے کی ہے, میرا چوہان صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق 2018 کے انتخابات میں بھی آپ نے حنیف عباسی جب تک وہ کنوکٹڈ نہیں ہوئے تھے ان کو اپروچ کیا تھا کہ وہ پس پردہ آپ کو سپورٹ کریں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. شیخ رشید صاحب نے 2018 کے الیکشن میں میرے مخالف پوری کیمپین چلائی تھی. شیخ رشید صاحب اور ان کا بھتیجا تو ٹکٹ فائنل ہونے تک اس طرح ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں فیاض چوہان کو ٹکٹ کیسے ملتا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, اللہ پاک کی ذات نے جناب وہ ٹکٹ بھی فائنل ہو گیا. پھر اس نے کھل کھلا کے میرے خلاف کیمپین کی تھی. جتنے میرے مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ کھل کے جلسے کیے تھے, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, باقی
میں نے تو جو ہے نا وہ ڈبل الیکشن لڑا تھا, ایک طرف میں نون لیگ کے خلاف لڑ رہا تھا, ایک طرف میں اپنے ہی اوپر کے ایم این اے شیخ رشید صاحب کے خلاف لڑ رہا تھا. اللہ پاک کی ذات تھی, اینڈ تک اس نے یہ حرکت کی اور اس نے کہا جی میں تو فیاض الحسن چوہان کے ساتھ نہیں چلوں گا جب تک وہ لال حویلی نہیں آئے گا. میں نے ان کو یہ میسج دیا تھا کہ فیاض چوہان کٹ جائے گا, مر جائے گا, ہار جائے چاہے, میں لال حویلی نہیں آؤں گا. آج تک کبھی لال حویلی نہیں آیا. ہاں الیکشن جیتنے کے بعد اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے تو پھر دوستانہ طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. میں نے صاف انکار کر دیا. اللہ کی ذات بڑی تھی, ایک دن پہلے جب وہ ایک سیٹ جناب نااہل ہونے کی وجہ سے اس کا الیکشن ڈیلے ہو گیا اور اکیلا ایک الیکشن رہ گیا, تو پھر اسی شیخ رشید صاحب نے ایک بڑے ہائی لیول کا ایک بندہ تھا مقتدرہ میں سے, اس سے سفارش کرائی کہ خدا کا واسطہ ہے فیاض چوہان کو کہ اپنی ووٹیں مجھے دلائیں, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال فیاض چوہان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات شاہد ہے, میں نے اپنا ووٹ اس کو نہیں دیا تھا, باقی میرے سارے خاندان نے اس کو ووٹ دیا تھا. اچھا چوہان صاحب, اس وقت اپنا ووٹ میں نے نہیں دیا تھا. اس وقت شیخ صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ اب چلہ کاٹ آئے ہیں, اب وہ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے نا ابھی یہ گیا لطیف خان کھوسا صاحب کے پاس جناب, کیونکہ شیر افضل مروت نے جو نا وہ ان کا جو فلسفی ہے نا وہ جو مشہور و معروف, اس کے دو دفعہ اس نے ویڈیو پیغام دیا ہے. ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی کہ میں سابق چیئرمین بانی چیئرمین سے ملاقات کر کے آیا ہوں, اس نے کہا ہے کہ کسی نے بھی شیخ رشید کے ساتھ نہیں چلنا. وہ بیچارے کی پھونک نکل گئی شیخ صاحب کی. پھر اس نے ابھی آج سے 3 دن پہلے پھر ایک 4 منٹ کا جناب پورا ویڈیو میسج چلا دیا. اس نے کہا کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کا یہ میسج ہے کہ ہم نے قطعاً شیخ رشید کو ووٹ نہیں دینا. اب شیخ صاحب اپنی سیاڑے ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے سیاڑ پڑا کرتے ہوئے چلے گئے لطیف خان کھوسا کے پاس. لطیف کھوسا کو جو ہے نا وہ ویڈیو بنوائی, پیچھے سے اس کو ٹوکے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے, آواز بیچ میں آ رہی ہے. اب ان کو جناب اپنا جناب کیا کہتے ہیں جناب آقا اور مولا بنا کے اس کو میسج دلا رہے ہیں, نہیں جی نہیں, پی ٹی آئی والے سارے جناب سن لیں, شیخ صاحب ہمارے دادی ہیں, اخبار فوٹو آئی, اخبار خبر آئی ہے, شیخ رشید صاحب پائی ہے. نہیں لیکن چوہان صاحب شیخ رشید جی نے اس کے اوپر نا ٹویٹ کیا ہے پرسوں. میں نے شیر افضل مروت کی بھی وہ ویڈیو لگائی, میں نے لطیف کھوسا صاحب کی بھی لگائی. اوپر میں نے کہا بتاؤ یار ان دونوں میں سے کس کی بات کو مانے. اور ساتھ ہی میں نے لکھا کہ ہمت ہے تو پیدا کر فردوں سے بری اپنی, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. میں نے شیخ صاحب کا شیخ صاحب خدا کا واسطہ اپنے آپ کو ذلیل مت کراؤ, ایک پلڑے پہ پیر رکھو. یہ تم جناب پاپولر ووٹ کو لینے کے لیے اپنی عزت کیوں رسوا کر رہے ہو؟ اچھا چوہان صاحب مسئلہ یہ بتائیے گا, پنڈی سے شیخ رشید کے مقابلے میں کیا پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں؟ کروائے ہوئے ہیں, راشد حفیظ صاحب نے کروائے ہوئے ہیں. نہیں وہ صوبائی سے نہیں ہے, راشد صاحب صوبائی سے نہیں ہے, صوبائی سے بھی ہے اور قومی سے بھی ہے. اچھا بہت سے لوگوں نے کروائے ہوئے ہیں. اچھا شیخ صاحب, چوہان صاحب یہ فرمائیں کہ شیخ رشید صاحب کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا کہ جی میرا تو قلعہ بڑا مضبوط ہے اور میں تو ہمیشہ جیت جاتا ہوں. 2002 میں ایک 2000 قلعہ اکھڑ گیا نا جی, نہیں 2000 کی سیاست نے ان کا قلعہ اکھاڑ دیا. اچھا بیسیکلی تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سہارے ان کی پوری سیاست ہے. اچھا جب آپ فوج کو دغا دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو دغا دیں گے, آپ جناب ادارے کے ایک فرد, سابق فرد, جناب سابق افسر, اس کے ساتھ اپنا تعلق نبھانے کی کوشش کریں گے. یہاں تو ادارے سے وفا ہوتی ہے نا, کسی بھی ادارے میں ہو, کسی بھی خاندان میں ہو, اس سے وفا کرنی پڑتی ہے نا. آپ نے اس سے وفا نہیں کی, آپ نے بنیادی کردار دیکھا. جو شیخ رشید حیثیت رکھتا تھا سابق چیئرمین تحریک انصاف کی نظروں میں, اگر وہ چاہتا شیخ رشید احمد تو وہ اچھے ایڈوائس دے کے سابق چیئرمین کو منع کر سکتا تھا تحریک فساد فی الارض سے, ان کو اچھے مشورے دے سکتا تھا, ان کو منع کر سکتا تھا کہ فوج کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف یہ نفرت والی سیاست مت کرو. لیکن انہوں نے آنکھ پہ جناب تیل چھڑکتے رہے. ان کی تقریریں آپ دیکھ لیں, جلا دو, لگا دو, ساڑ دو, پھاڑ دو, تباہ کر دو, ہم یہ کر دیں, ہم وہ. ادارے کے خلاف آپ نے اتنا کچھ کیا. پھر آپ نے چلے میں جو منتیں ترلے کیے, میں تو پنڈی کا
पिंडीवाल हूँ, मेरी तो सारी फैमिली आर्मी में है। सही। मैं जो जो चीजें जानता हूँ आपको मैं बताऊं तो आपके कानों के नीचे से धुआं निकले। जो अंदर ये मिन्नते तरले पाँव पकड़ के और जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रूफ्स दे के इंफॉर्मेशन दे के बाहर निकले, बाहर आके फिर चलाकियां, फिर जनाब दोनों पासे पूरे रखने की कोशिश। उसके बाद जब थोड़ा सा डंडा चढ़ा तो फिर जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जना करार दे दिया, 9 मई के प्रोग्राम करार दे दिया। उसके बाद फिर जनाब मैं असली और नस्ली हूँ, मैं साबिक चेयरमैन के साथ खड़ा हूँ। धोखेबाजी की सियासत, क्या 2 नंबरी की सियासत। अच्छा, आखिरी सवाल, 2002 में उन्होंने हल्के में ये कैंपेन चलाई कि मैं नवाज शरीफ सीट जीतूंगा, नवाज शरीफ का सिपाही हूँ और उनके पाँव में सीट फेंक दूंगा, उनके पाँव में डाल दूंगा। तो अभी भी इस तरह का वो चक्कर चला सकते हैं? यार दौर गुजर गया, वो 2002 था। अच्छा, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर एक का क्लिप मौजूद है। फयाज चौहान 7 महीने से जिस मौके पे आया उस मौके पर डट के खड़ा है, डट के। दुनिया चाहे एक साइड पे हो जाए सारी की सारी, मैं सीना तान के जना मैं अपना हसब नसब नस्ल बंदा यहाँ बयान करता है। ये 2 पलड़ों पे पैर रखने वाले मुनाफिक होते हैं। दो पलड़ों पे पैर रखने वाले वो अय्यार, मक्कार और चालाक हो सकते हैं, वो किसी के वफादार नहीं हो सकते। या तो आप बताओ, या तो फिर मिन्नते तरले करके बाहर ना आते, फिर चिल्ले से जनाब चिल्ले में रहते। जब आप वहां मिन्नते तरले पाँव पकड़ के हर चीज का वादा वईद करके जब आप बाहर आ गए हो, बाहर आके चतर चला किया कि यार पब्लिक की हवा किस साइड पे है। और भाई तुम सियासतदान हो, तुम लोगों का जहन बनाओ कि पाकिस्तान के साथ क्या जनाब खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल लॉबी किस तरीके से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करके मुल्क को तबाह कर रही है। तुम्हारा फर्ज बनता है बीइंग अ लीडर कि लोगों को समझाओ, लोगों को बतलाओ, लेकिन तुम उन्हीं की रो में बैठे सिर्फ एक सीट हासिल करने के लिए, सिर्फ एक सीट के लिए। ठीक चौहान साहब, प्रोग्राम का टाइम जो है वो कम है और दीगर गेस्टों की तरफ भी जाना है। आपका बहुत शुक्र मरसद मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जो कराची में शहबाज शरीफ साहब का दौरा है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इरशाद साहब, शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर कराची में हैं अपने कारकुनान से, और बिलखुसूस 242 में उन्होंने ख़िताब किया। ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका कि ये जो इत्तेहाद हुआ था इसमें इत्तेहादी उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, ये मामला अभी तक पेंडिंग है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब इतना क्यों एम्फसाइज़ कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इतना NA 242 पे ज़ोर क्यों दे रही है? आप इसके इरशाद साहब जवाब भी दे दें। अमीनुल हक साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी इरशाद साहब। उसकी वजह ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फायज़ रह चुके हैं। वो एक तो अपने कौमी लीडर होने का तासुर देना चाहते हैं, और वो हम आपसे ज़्यादा शायद अपने बिरादर बुज़ुर्ग को और मरियम साहिबा को बताना चाहते हैं कि मैं भी ये जो आप तासुर बना दिया गया है कि मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं शहबाज शरीफ साहब लेकिन सियासत में मकबूल नहीं है, वो इस तासुर को की भी नफ़ी करना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि मैंने जो काम किया है पंजाब में वो पूरे मुल्क में उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ होती है और तौसीक़ होती है, और कराची से मैं मुंतखब हो सकता हूँ। लेकिन MQM के लिए भी बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि MQM एक अपने उस लीडर को तो वहाँ से विड्रा नहीं करा सकती जो अपनी पार्टी छोड़ के MQM में दोबारा आए हैं। लेकिन अमीनुल हक साहब से पूछ लेते हैं कि आज जो मुज़ाकरात उनके हुए हैं उसमें क्या तय पाया है। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइए कि शहबाज शरीफ साहब आपसे मिल लिए, बातें हो गई, तो ये जो सीट है मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली, इस पर कुछ तय हुआ कि आप विड्रा करेंगे या शहबाज शरीफ साहब विड्रा करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि PMLN के साथ MQM के जो ताल्लुकात पिछले 5 साल से थे बहुत ही निहायत खुशखबर थे, और बिलखसूस पिछले 16 महीने पे जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो जिसे कहते जिसे कहते ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हुई। एंड डेफिनेटली वी आर थैंकफुल टू द उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हैं कि डिजिटल सेंसस पे उन्होंने मेरिट के बुनियाद पर, असूल के बुनियाद पर शहरी सिंध के काउंटिंग में मौसर किरदार अदा किया। K4 का मंसूबा हो, ग्रीनलैंड का मंसूबा हो, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से
ہر موقع پہ شہری سندھ کے ساتھ کھڑے رہے. تو ایک اچھے تعلقات ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو وفد آیا ہے بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی, فاروق بھائی موجود تھے. اور اس پہ ہم نے دو چیز بڑی امپورٹنٹ بات کی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو وفد آیا تھا پی ایم ایل این کا, اس نے ایم کیو ایم کا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ضلع خود مختاری, یعنی کہ جو پاور کو ڈیوالو کرنا ہے عام آدمی تک, پی ایم ایل این نے کہا ہم اسے اپنے منشور کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور آنے والے پارلیمنٹ میں اس کو ہر صورت میں کیا کہتے ہیں اس ایم کیو ایم کے جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا اس کو ہم ہر پہ سپورٹ کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے پارلیمنٹ میں کہ اس کو پاس بھی کرایا جائے. تو یہ ایک اچھی بات تھی. ساتھ ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ سستا انصاف جسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے سلسلے میں بھی دونوں پارٹیاں متفق تھے کہ اس پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہوتے ہوئے ہوئی بھی ہے. لیکن بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ این 242 کے حوالے سے ایز سچ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہاں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بالکل بات ہوئی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ یس جہاں جہاں پر جن سیاسی پارٹیوں کی وقت ہے اور ان کا مؤثر حلقہ موجود ہے وہاں وہ پارٹی الیکشن لڑے گی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ہوا تھا میرا خیال ہے کہ 3 ہفتے پہلے بھی کہ ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ایم کیو ایم کی طرف سے تھی جس کی میں خود قیادت ہوں اور پی ایم ایل این کی طرف سے غالباً نہال ہاشمی اور ان کی ٹیم ہے. تو ہماری 2 یا 3 میٹنگیں ہو چکی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ میٹنگیں جاری رہیں گی اور اس میں ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا. تو یس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی حتمی باہمی رضامندی کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. جی ظاہر بات ہے کہ اصول تو وہی ہوگا نا کہ پچھلے الیکشن میں جو آپ کے پاس سیٹ تھی یا جہاں آپ رنر اپ تھے آپ اس سیٹ پر ہوں گے اور مسلم لیگ جہاں رنر اپ تھی ظاہر ہے اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس سیٹ پر تو رنر اپ شہباز شریف صاحب تھے تو اس لیے پھر ان کا حق بنتا ہے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اچھی بات کیا تھی کہ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم نے نہ صرف یہ کہ شہر کراچی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے بلکہ ہم نے انٹیریئر سندھ کو بھی ڈسکس کیا اور ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں اور بالخصوص انٹیریئر سندھ میں دینے کے لیے ایم کیو ایم کے پاس بہت کچھ ہے. مثلاً میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر ٹنڈا والا یار کی سیٹ کو دیکھیں گے, میرپور خاص کی سیٹ دیکھتے ہیں, خیرپور کو دیکھتے ہیں, شکارپور دیکھتے ہیں, سکر دیکھتے ہیں, نواب شاہ دیکھتے ہیں یا جیمس آباد دیکھتے ہیں یا ڈگری دیکھتے ہیں, ان تمام جگہوں پر ایم کیو ایم کے ہزاروں کے تعداد میں ووٹ بینک موجود ہے. اور 88 سے لے کر 2018 تک کسی جگہ پہ ہم 8000 سے لے کر 36,000 ووٹ حاصل کرتے رہے ہیں. تو ایم کیو ایم پاکستان نے آج یہ بھی آفر کیا ہے کہ یس ہم میرپور خاص میں, سکھر میں, نواب شاہ پہ جہاں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کئی مرتبہ جیت چکے یا ایم کیو ایم کا نمائندہ ہوگا. امین صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس بننا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں اس پہ تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے, اب تک تو وہ بن نہیں سکا ہے. اور اگر وہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے تو پھر یہ جو اتحاد ہے آپ کا 2 جماعتی اتحاد ہے, انتخابی اتحاد, اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں گرینڈ الائنس کا تو ایم کیو ایم کبھی بھی حصہ نہیں اور نہ ایم کیو ایم نے کسی الائنس کی بات کی. ہاں ہماری ایک اچھی گڈ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. ہماری خواہش کیا ہے, ہماری خواہش یہ کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ سندھ میں پایا جاتا ہے اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. اور اسی سلسلے میں ایم کیو ایم جی ڈی اے کے ساتھ بھی, فنکشن لیگ کے ساتھ بھی, جے یو آئی کے ساتھ بھی, سنی تحریک کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھیے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جہاں پر اندرون سندھ کے اندر اور اگر آؤٹ کٹ آف کراچی ہے تو یہاں پر دوسری سیاسی پارٹی کو ایکوموڈیٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا جائے. جی اچھا یہ فرمائیں کہ رضا ہارون صاحب, انیس احمد یہ بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے, اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی اہم لیڈر جو ایم کیو ایم کے سابقہ ایم کیو ایم کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجر حلقے میں واقعی یہ مرتضیٰ وہاب کے آنے کے بعد واقعی پینیٹریٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور یہ لوگ اہم لوگ وہاں جا رہے ہیں آپ کی طرف آنے کے؟ دیکھیں ارشاد عارف بھائی, آپ تو کراچی کے اور بالخصوص ایم کیو ایم کے ڈائنامک سے مکمل واقف ہے. ایم کیو ایم میں کوئی لیڈرشپ ہو انکلوڈنگ می, میرا خیال ہے کہ میرے پرسنل طور پہ 4 فالوور بھی نہیں ہے.
اگر آج یہ جن لیڈروں کا آپ نے نام لیا ہے میرا خیال ہے پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ڈینٹ پہنچے گا. ایم کیو ایم کا سپورٹر, ایم کیو ایم کا ووٹر, ایم کیو ایم کا کارکنان, جسے کہتے ہیں ایم کیو ایم کے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایم کیو ایم کے جھنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں ایم کیو ایم کے پتنگ ہوگی, جہاں ایم کیو ایم کا جھنڈا ہوگا, عوام, کارکنان, ووٹر, سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, میرا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کو کتنا ڈینٹ پہنچایا ہے انہوں نے. میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کی وجہ وہ پیپلز پارٹی ان کو اٹیکٹ کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ پارٹی کو یا شہر سندھ کے مفادات کو زر پہنچانا اچھا عمل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام آنے والے الیکشن میں خود ان کو مسترد کریں گے. صحیح. اچھا امین صاحب, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی جے یو آئی اس کے حق میں نہیں تھی, اور جب ایم کیو ایم آ گئی اس طرف تو پھر اس کے بعد جے یو آئی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساتھ دیں گے, اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو پی ٹی آئی حکومت بچانے کا الزام ان پہ لگ جاتا. یہ سارا قصہ کیا تھا؟ کیا واقعی جے یو آئی کی یہی اپروچ تھی کہ تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے جس چیز ماضی میں گزر چکا اس کو ڈسکس کرنا مناسب عمل نہیں ہوتا ہے. جو چیزیں آف دی ریکارڈ تھی, میرے پولیٹیکل ورک میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو آف دی ریکارڈ ہی رکھوں. لیکن ہاں, یہ بات میرا خیال ہے کہ طے شدہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اگر ایم کیو ایم کے جیسے کہتے ہیں سائز کو کٹ ڈاؤن کر کے 7 سیٹیں کر دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود 24 سے 7 ہونے کے باوجود ایم کیو ایم جو تھی وہ بریک اوے اور میک اوے دونوں میں موجود تھی. تو ایم کیو ایم کے امپورٹنٹ فیکٹر ماضی میں بھی میرا خیال ہے 1988 سے لے کر 2023 تک موجود رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2024 کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بریک اوے اور میک اوے میں دونوں میں. امین صاحب وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ یہ حکومت گرانے کے بعد اگلے 10, 15, 20 روز میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا, اور پھر 25 مئی کا جو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب ڈٹ گئے, انہوں نے کہا جی اب انتخابات نہیں کروانے ہیں. کیا ایسا ہی تھا؟ اگین میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کبھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی ہے, بلکہ ایم کیو ایم پاکستان تو جیسے کہتے ہیں ایک براڈر انٹرسٹ میں ملک کی بہتری کے لیے, جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم میرا خیال ہے کہ اس کا حصہ بنے تھے. 30 مارچ 2022 دوپہر کے 2 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھے زیادہ بہتر ہے پی ٹی ایم کے رہنما سے کی جائے. ہاں, ایم کیو ایم کے پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یس ہر صورت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے, لیکن وہ کیا جمہوری طریقہ کار کے مطابق آئین قانون کے دائرے میں. اور میں سمجھتا ہوں آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہر اراکین قومی اسمبلی کا یہ حق بنتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جائے. تو ہم یقیناً ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے, کامیاب بھی کرایا, اور اس کے بعد آنے والے حکومت نہ چاہتے ہوئے حکومت کا حصہ بنے. اچھا یہ فرمائیں کہ کراچی میں اب آپ کا اصل مد مقابل پیپلز پارٹی ہے یا جماعت اسلامی؟ دیکھیں ارشاد بھائی, صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کراچی شہری سندھ میں کراچی, حیدرآباد, امیر پور خاص میں ایم کیو ایم کا مقابلہ صرف ایم کیو ایم سے ہی ہے. ہمیں جو ووٹ ہم 2013 میں, 2008 میں یا 2018 میں حاصل کیا ہے, ہماری کیا خواہش ہے کہ جو جس انداز سے اب تنظیمی طور پر ایم کیو ایم مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے, آج بھی میں ایم کیو ایم کے حلقہ سرجانی ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہوں, جہاں ہمارا ایک بڑا خواتین کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور میں ابھی جس جگہ بیٹھا ہوں ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار خواتین آلریڈی موجود ہے. تو ہم لوکل پیمانے پہ بھی الیکشن کیمپین شروع کر چکے ہیں. تو ہمارا مقابلہ ایم کیو ایم کا مقابلہ صرف ایم کیو ایم سے. ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ کراچی میں جو 22 قومی اسمبلی کی سیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 17 یا 18 قومی اسمبلی کی سیٹ ہم جتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح جو 47 سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی انشاءاللہ تعالیٰ 40 کے قریب 38 کے قریب ایم کیو ایم پاکستان کامیاب ہوگی. اچھا, آپ کا ماضی میں آپ کی لیڈرشپ کا آپ کا ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جماعتوں سے ہم نے باری باری اتحاد کیا, انہوں نے کچھ وعدے کیے اور پھر وعدہ خلافی کی. اب اس وقت شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو آپ مطمئن ہیں کہ جی وہ جو 16 ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے ہر وعدہ پورا کیا ہے, لیکن اب اس وقت تو نواز شریف صاحب ہی پارٹی کو چلا رہے ہیں, وہی فیصلہ کن طاقت رکھتے ہیں. تو اب ایم کیو ایم مطمئن ہے کہ جو وعدے وعید ہوں گے خاص طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اور جو آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے
مسلم لیگ نون اگر اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنے ان وعدوں پر قائم رہے گی، فائ عہد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں ارشاد بھائی، میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے. جی. جو گرم جوشی اور جو گڈ ریلیشن شپ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے ساتھ پچھلے 5 سال میں تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان اگر پچھلی حکومت کا حصے میں تھی، اس کے باوجود جب نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہیں لندن جانے کی ضرورت پڑی، تو میں خود اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہا کہ بیمار شخص پہ سیاست نہ کی جائے اور نواز شریف کو فوری طور پہ بیرون ملک روانہ کرایا جائے. تو اس وقت بھی حکومت کا حصہ رہ کر ہم اصول پسندی کے ساتھ رہے. تو ایم کیو ایم آج بھی اپنے اصول کے مطابق وہ تمام چیزیں میرا خیال ہے پی ایم ایل این سے ڈسکس کر چکی ہے، اور ہم نے تو صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار کیا جائے، آئین میں اس کو آرٹیکل 140 میں ترمیم کرتے ہوئے آئین کا حصہ بنایا جائے، تاکہ عام لوگوں کو نہ صرف کراچی بلکہ لاڑکانہ، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. صحیح. امین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی ہی سندھ میں حکومت بنا رہی ہے اور آپ کی جماعتیں ایم کیو ایم اپنی اینٹی میں اتحاد کی صورت میں ان کو شکست نہ دے سکی؟ دیکھیں، اگر پچھلے 15 سال کو اٹھا کے دیکھیں گے تو 2008 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، اور میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے ہر دور میں اس دو الیکشن میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ سیٹ حاصل کیے، پہلے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیا. اس کا مطلب کیا کہ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، میر پور خاص کے عوام ایم کیو ایم پر اعتبار کرتے، اعتماد کرتے، ان کے ساتھ جڑنا چاہتے. بٹ انفارچونیٹلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو کرپشن کے اربوں خربوں روپے موجود ہیں، تو میں صرف ایک سمپل سی بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے ٹی وی چینل کے سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی نہیں ہے، پیپلز پارٹی الیکشن خریدتی ہے. اچھا نہیں، یہ مطلب یہ سارے جو ووٹ ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں اور یہ سارے امیدوار جو ہے خریدے ہوئے ووٹوں سے کامیاب ہوتے ہیں؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ خرید لیے جاتے، لیکن جس انداز سے وافر مقدار میں پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اربوں خربوں روپے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں پہ خرابیاں جنم لیتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات باضابطہ طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے. نہیں، یہ فرمائیں کہ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی الیکشن خریدنے کی پوزیشن میں ہوتی تو بلوچستان میں خرید لیتی، وہاں تو وہ کامیاب پنجاب میں نہیں خرید ہوئی. لیتی. پنجاب میں 13 کے الیکشن میں یہی تاثر تھا کہ زرداری صاحب صدر ہیں ملک کے اور وہ خرید لیں گے، تو یہاں تو وہ نہیں خرید پائے. کے پی کے میں جہاں خرید و فروخت عام طور پر ہوتی ہے وہاں بھی یہ صرف سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟ سندھ کے لوگ میں آپ کے سامنے 2 مثال رکھ دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوا تھا، کون بریف کیس لے کے گیا تھا اور کس نے گورنمنٹ چینج کی تھی. آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ سینٹ میں کیا ہوا تھا اور کون بریف کیس لے کے گیا تو کیا مسئلے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں ماضی میں رہی ہیں. آپ میرے منہ سے کھلانے کے بجائے اپنے انویسٹیگیٹو ٹیم کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں، آپ کے سامنے تمام چیزیں حقائق سامنے آ جائیں گی. لیکن نہیں، میں نے جو سوال کیا ہے وہ پنجاب، یہ سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ جو بہت زیادہ باشعور ہیں، سندھی بھی بہت باشعور ہیں سیاسی طور پر، وہ زیادہ کمزور ہیں کہ وہ پیسہ پنجاب میں نہیں چلتا وہاں چل جاتا ہے. میں نے آپ سے کہ میں نے بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے سینٹ کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یس باشعور ہونا چاہیے، وہ سندھ کے عوام ہو یا پنجاب کے عوام ہو، کے پی کے عوام ہو یا بلوچستان کے عوام ہو. میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اسی وجہ کرے کہ آج جو اگر ہم لاڑکانہ دیکھتے ہیں، بدین دیکھتے ہیں، دادو دیکھتے ہیں، خیرپور دیکھتے ہیں، شکارپور دیکھتے ہیں، تو ایک عوام جو ہے شدید ناراضگی پائی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں یہ جو ناراضگی ہے یہ بیلٹ کی شکل میں ہر جگہ پہ نظر آئے گا. جی ٹھیک. بہت شکریہ امین الحق صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، امین الحق صاحب اپنا موقف دے رہے تھے، وہ الزام ظاہر ہے پیپلز پارٹی پہ دھر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھرپور اٹھایا اور جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ آئی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے ایک نئے لیڈر کے طور پہ ابھرے. میرا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں یہ جو بات کر رہے تھے کہ اب وہ بیلٹ کے ذریعے جواب دیں گے،
کیا جماعت اسلامی کراچی کی لائم لائٹ میں ہے؟ وہ یہ جو ایم کیو ایم جتنا کانفیڈنس اپنا شو کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اس کو بڑا ڈنٹ جماعت اسلامی ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں اصل میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اگر تینوں الیکشن الگ الگ لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون وہاں کا فیکٹر نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، سیاسی اس طرح حقیقت کی نہیں ہے، سیاسی حقیقت اب نہیں رہی. انہوں نے خود کراچی کو حوالے کر دیا ایم کیو ایم کے، اور سندھ کو حوالے کر دیا پیپلز پارٹی کے. میاں نواز شریف صاحب نے 8 سے 13، 13 سے 18 کی سیاست میں یہی کیا ہے. وہ دستبردار اور آلموسٹ پی ٹی آئی نے بھی 4 سال یہی کیا. پی ٹی آئی نے بھی عام تو یہی وہ کیا ہے، لیکن ووٹ بینک تو ان کا اب بھی موجود ہے. اب اگر پی ٹی آئی معطوب ہے، مغضوب ہے، مردود ہے، اور پھر مقابلہ ان 3 جماعتوں میں ہے، تو اس کا فائدہ لازمی طور پر پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اکٹھے جب ہوں گے، ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہے جو مسلم لیگ یہ جو ایم کیو ایم کا وہ دھڑا جو یعنی پی ایس پی میں تھا جو نہیں ایم کیو ایم لندن، جی کہ اگر وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیتا ہے، وہ بھی ایک ہوگا، اس کا اس کو نقصان ہوگا، ایم کیو ایم کو نقصان ہوگا. اگر وہ ایسا اعلان وہاں سے نہ آئے لندن سے، تو پھر ایم کیو ایم بہت بہتر پوزیشن میں ہوگی. لیکن جماعت اسلامی اور یہ جب ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں گے، مہاجر ووٹ ہی ہے نا، جی، تو اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. یا تو پیپلز پارٹی اگر جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرے، لیکن ارشاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی، ایم کیو ایم پاکستان ابھی آفاق احمد کو بھی آن بورڈ نہیں لا سکی. نون لیگ سے تو وہ اتحاد کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بابر غوری صاحب بھی واپس آئے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. پھر رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ، یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ لوگ تھے کسی زمانے میں، ایم کیو ایم کے اور لیجسلیٹر تھے. ان کا چلے جانا پیپلز پارٹی میں کیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مہاجر ووٹ پورا کا پورا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے؟ نہیں، اس سے صاف لگ رہا ہے نا کہ انہیں کوئی نہ کوئی اٹریکشن، جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا کہ رضا ہارون کو، انیس احمد کو کوئی اٹریکشن نظر آ رہی ہے، یا ان کو کوئی کشش دکھائی جا رہی ہے جی، پیپلز پارٹی کی طرف، کوئی ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.